अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं ज़ारा अंसारी। धरने अपनी जगह मौजूद हैं और अब 47वें रोज में दाखिल हो गए हैं, लेकिन पूरे मुल्क में पॉलिटिकल पार्टीज की एक्टिविटीज तेज हो गई हैं और अचानक तेजी आई है, चाहे वो पीटीआई हो, एमक्यूएम हो, पीपल्स पार्टी हो। ऐसा लग रहा है कि हालात इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब की जानिब से आज कहा गया कि मिड टर्म के हक में है मगर डंडे की जोर पे नहीं, और इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि 2 साल तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं हो सकती, उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये बनता है कि अगर मामलात इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं तो हुकूमत वक्त की हिकमत अमली क्या होगी। डिस्कशन का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? आपको भी और नाज़रीन को सब एक तो अफगानिस्तान में 2 तरफा सिक्योरिटी मुआहदा तय हो गया, उस पर मैं बात करना चाहूंगी। प्लस ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्शन का समय है, हर तरफ जलसे किए जा रहे हैं, धरनों से बात अब जलसों पे चली गई है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो, पीटीआई हो। आपको ऐसे लग रहा है कि इलेक्शन करीब है? जमात इस्लामी भी कह रही है, जमात इस्लामी मिड टर्म की बात कर दी और तारुक कादरी साहब ने भी कहा है कि मैं पूरे मुल्क में, उन्होंने हजारा में भी आऊंगा, मैं इधर भी। ये मुल्क की सियासत पे बाद में बात करते हैं। धरनों की बात हमने की, ये धरनों का एक आलमी लगता है कि एक मौसम है। पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो धरने जो है वो कहीं काहिरा से, ट्यूनिस से, पाकिस्तान, इधर उधर ये सारा शुरू हुआ। लेकिन ये पाकिस्तान के जो धरने हैं अब ये खत्म होने जा रहे हैं, आगे कोई और शक्ल ले रहे हैं, इस पे मैं बाद में आऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको एक और धरना हो रहा है, बहुत बड़ा अजीमुशान धरना हो रहा है। लाखों लोग इस वक्त हांगकांग के अंदर निकले हुए हैं। अच्छा, ये हांगकांग का बताना इसलिए जरूरी है कि आपको मुमासिलत मिल जाएगी पाकिस्तान में और हांगकांग में क्या हो रहा है। एक वहां हजारों लोग, वहां टोटल आबादी हांगकांग की जो है वो 70 लाख है, और हांगकांग जो है वो एक इलाका है जो बिल्कुल मगरबी साहिल जो है चाइना के, उनके साथ लगता है, और बड़ा मशहूर मुल्क है दुनिया का। इसको ग्लोबल सिटी कहते हैं। ग्लोबल सिटी से मुराद ये कि कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनको इस इंडेक्स में अल्फा प्लस प्लस कहा जाता है। 2 ही मुल्क है पूरी दुनिया में, न्यूयॉर्क और लंदन, यानी अल्फा प्लस प्लस। कुछ है अल्फा प्लस, ये अल्फा बीटा गामा, ये एक इस तरह निकली हुई है ऐसे ममालिक, ऐसे शहरों के बारे में जो कि आलमी मईशत के साथ अपने आप को लिंक करते हो। तो 3 ऐसे शहर हैं, न्यूयॉर्क, हांगकांग और उसके बाद ये आपका आ गया लंदन। ये जो है ये अल्फा प्लस है। कुछ और शहर भी हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो है वो अल्फा शहर हैं। कराची को ले लेते हैं लोग अल्फा, इस्लामाबाद और लाहौर जो है वो गामा के उसमें आ जाते हैं, बीटा कोई कुछ बीटा में डाल देते हैं। एनीवे, तो ये ग्लोबल सिटी है, एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल हब है दुनिया का हांगकांग। अब हुआ क्या है कि हांगकांग में ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये मैं आपको 5 मिनट बताऊं कि क्या अजीबोगरीब ड्रामा वहां चल रहा है। ये 1840 से 1997 तक ये ब्रिटेन के पास था। जैसे हम लोग बरतानवी कॉलोनी रहे हैं तो हांगकांग वाले भी बरतानवी कॉलोनी थे, लेकिन यहाँ चाइनीज रहते हैं। यहाँ पे यहाँ की जो अक्सरियत है वो चाइनीज है। कोई 93% या 90% लोग चाइना के जो बॉर्डर के सूबे हैं वहां से जब जंगें हुई, पैसिफिक वॉर हुई या बाकी जंगें हुई, तो वो लोग आके यहाँ पे हांगकांग में बस गए। तो आपको हांगकांग के लोग शक्लों से चीनी नजर आते हैं, चीनी नजर आते हैं, लेकिन इनके ऊपर रूल करता रहा ब्रिटेन। 1997 तक ये ब्रिटेन की कॉलोनी थे। 97 में बरतानिया ने इनको दे दिया, चाइना के हवाले कर दिया। अब चाइना में जनाब कम्युनिस्ट पार्टी बैठी है बड़ी सख्त। उन्होंने इस शर्त पे ज्वाइन किया वापस चाइना को आके कि एक मुआहिदा ऐसा हुआ, चाइनीज, अब देखें ना चीनी फंस गए बेचारे, यानी चीनी तस्वुर नहीं कर सकते थे कि ये दिन उनको भी देखना है कि जमहूरियत के लिए मुजाहरे शुरू हो जाए वहां पे। उन्होंने ये तय किया, उस सिस्टम को उन्होंने कहा 1 कंट्री 2 सिस्टम्स। ये फॉर्मूला दिया उन्होंने, यानी 1C2S के मुल्क एक होगा चीन का, लेकिन सिस्टम्स 2 होंगे। चाइना किसी और सिस्टम से रन करेगा और मकाओ और हांगकांग के लिए अलग निजाम होगा। इसके तहत मुआहिदा हुआ और ये हांगकांग आ गया चाइना के साथ, ठीक है ना। 1 कंट्री 2 सिस्टम, ये उसका नाम था मुआहिदे का, पैक्ट हो गया। और उस वक्त ये हुआ कि हांगकांग को एक चीफ एग्जीक्यूटिव रन करता था, ये जिसके आप तस्वीरें देख रही है ना, लोगों ने मुंह काला किया हुआ, ये नजर आ रहा है, ये सामने, इसके खिलाफ हो रहे हैं। अब ये जो बंदा है, ये बंदा है लॉन्ग चेंग यंग, ठीक है। ये बंदा जो है, ये जिसकी शक्ल नजर आ रही है, ये को लोग जूते मार रहे हैं, ये हांगकांग का चीफ एग्जीक्यूटिव है। अच्छा, इसके चुनाव के लिए क्या हुआ कि उन्होंने कहा 1200 एलीट, 1200 के जो ना एलीट जबरदस्त किस्म के अशराफिया वहां की, वो इसका चुनाव करती है। लेकिन चाइना ने कहा कि हम 2017 में तमाम हांगकांग के लोगों को इख्तियार दे देंगे कि वो वोट डालें। उससे पहले जो है ये जो शख्स है जिसकी तस्वीरों को जूते मार रहे हैं लोग, ये आदमी रूल करता रहेगा हांगकांग एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव। अच्छा, अब अचानक क्या हुआ कि हांगकांग के ये देखें ना,
یہ جس کی تصویر یہ ان کا چیف ایگزیکٹو ہے ہانگ کانگ کا. اب لوگوں کو خبر ملی, اچانک یہ خبر ملی کہ یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں 2017 میں, اس میں جو بیجنگ میں کمیونسٹ پارٹی بیٹھی ہے وہ پلان کر رہی ہے کہ اس میں جو امیدوار الیکشن میں حصہ لیں گے وہ ان کی اسکروٹنی, ان کا الیکشن کمیشن, یعنی ہمارے جیسے الیکشن کمیشن میں گڑبڑ ہوئی ہے نا, گڑبڑ گھوٹالا, میگنیٹک انک غائب ہو گئی, اس طرح سے ہانگ کانگ کے لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ بیجنگ والے جو ہیں یہ چکر چلا رہے ہیں کہ 2017 میں جو الیکشن ہونا ہے اس الیکشن میں انہی کی مرضی کے لوگ شارٹ لسٹ ہوں اور باقی لوگ فارغ ہو جائیں. اس کے اوپر جناب کیا ہوا کہ وہاں کے 2 پروفیسرز نے اور ایک وزیر نے یہ مظاہرے شروع کر دیے اور ہنگامہ ہو گیا. اور پہلی دفعہ بیجنگ کو, آپ کو یاد ہے تینمن اسکوائر, وہ تصویر اگر ابھی آ جائے کہ وہ تینمن اسکوائر میں ہوا تھا, وہ جو کئی سال پہلے, اور وہ ایک لڑکا کھڑا ہوا ٹینک کے آگے اور اس کے بعد فوج آ گئی تھی چائنا کی اور کچل دیا تھا انہوں نے مظاہرین کو. یہ جو مظاہرے ہوئے تھے, اب یہ آخری مظاہرہ تھا جو چین نے بھگتا تھا اور یہ آج تک اس تصویر کو بھگت رہا ہے چائنا کہ یہ تینمن اسکوائر کے اندر 80 کی دہائی کے اندر وہاں پہ یہ ایک لڑکا کھڑا ہوا اور یہ ریزسٹنس کی ایک علامت بن گیا پوری دنیا میں. اور چائنیز ڈرتے ہیں کہ ایسا کوئی مصیبت ایسی نہ آ جائے یہاں پہ. اور وہ اس کے بعد تینمن اسکوائر جو ہے, اگر آپ وہاں جائیں ابھی بھی, میں تو وہاں کئی دفعہ گیا ہوں چائنا, تو تینمن اسکوائر پہ آپ کو سیکیورٹی پولیس نظر آئے گی. یہ لڑکا جو ہے یہ علامت بن گیا کہ پورے ٹینک آ رہے ہیں چائنا میں اور یہ بندہ کھڑا ہوا ہے. اب اسی چائنا کو, اب اس تصویر کو دیکھیں, ایک لڑکا ایک بندہ ورسز ٹینکس, اور اب آپ آ جائیں گے ہانگ کانگ میں کیا سیاپا پڑ گیا. اب وہ پوری دنیا, اور اچھا ابھی چینی صدر بیچارے انڈیا سے گئے ہیں واپس, اب ان کے لیے ایک عذاب ہے. یہ پبلک دیکھیں آپ, اچھا انہوں نے آکوپائی کر لیا ہے, یعنی یہ مظاہرے نہیں, یہ گھس گئے ہیں, یہ بیٹھ گئے جا کے پرامن طور پہ, اور یہ اس کو نام دے رہے ہیں امبریلا ریولوشن, یعنی چھتری والا انقلاب انہوں نے نام دے دیا اس کو. جیسے ہمارے یہاں دھرنا, آزادی مارچ, انقلاب مارچ, یہ انہوں نے نام دے دیا امبریلا مارچ. یہ امبریلا دھرنا دے کے گھس کے بیٹھ گئے. اب سڑکیں بند ہیں, کاروبار بند ہے, یہ فائنینشیل ہب ہے دنیا کا. اور یہ جو ان کی کرنسی ہے ہانگ کانگ کا جو ڈالر ہے, وہ 8ویں بڑی کرنسی ہے دنیا کی جو یوز ہوتی ہے, ڈالر, پاؤنڈ, یورو کے بعد 8ویں. اب یہ دھرنا دے کے بیٹھ گئے, سڑکیں بند, یہ بیٹھ گئے سارے. وہ بیجنگ والوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس رولے کے سیاپے سے کیسے نپٹیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں فل جمہوریت. ان کے جو صدر ہیں, ان کے جو میاں نواز شریف صاحب ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو دو وہاں پر بھی 2 ہیں, 2 نے لیڈ کیا ہوا ہے, یعنی ان کے عمران خان اور تعلق قادری سے کیسے نپٹیں. وہ بھی گھس کے بیٹھ گئے اور دھرنا دے کے بیٹھ گئے. پورا شہر چوک ہو گیا ہانگ کانگ کا پورا علاقہ. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ووٹ کا اختیار دیا جائے, اور یہ جو الیکشن کروا رہے ہو یہ الیکشن کمیشن غلط بنائے. تو اب آپ دیکھیں, اندازہ لگائیں. اور یہ تصویریں ان کے چیف ایگزیکٹو کی تصویریں, جو بیچارہ تصور نہیں کر سکتا تھا, بیچارہ کیا وہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ چین کے اندر ایسا ہو. اب چائنیز یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر آج ان کی بات ہم نے سن لی, اگر ان کے ہم نے مطالبات مان لی ہانگ کانگ کے, تو چین کے اپنے بے شمار علاقے ایسے ہیں, صوبے ووبے, جہاں پر یہ مصیبت کھڑی ہو جائے گی کہ یہ کیا بات ہوئی, 1 country 2 systems. آپ نے ہانگ کانگ والوں کو اتنی آزادی دی, ہانگ کانگ میں تو مظاہرے ہو رہے ہیں, شنگھائی میں کیوں نہیں ہو سکتے, بیجنگ میں کیوں نہیں ہو سکتے. تو یہ ایک رولا پڑ گیا ہے, ایک سیاپا. اور یہ ہمارے ہاں جو اس دن ہوا ہے نا, یہ لاہور میں آپ نے دیکھا موبائل ٹیلی فونوں سے پی ٹی آئی کے لوگوں نے, یہ اصل میں وہ جو تصویر آئی ہے نا پہلے ہانگ کانگ کی, وہاں پر ایکچولی یہ ہانگ کانگ کا آئیڈیا, یا تو ہانگ کانگ کا آئیڈیا پی ٹی آئی نے لیا یا پی ٹی آئی کا آئیڈیا ہانگ کانگ میں. وہاں پر بھی وہ رات کو اپنے ٹیلی فون اٹھا کے اور اس سے لائٹیں آن کر کے اور وہ یہ ہنگامہ. ایک چیز اور بھی کامن ہے, وہاں پہ بھی ینگسٹرز ہیں, اسٹوڈنٹس, ساری یوتھ ہے, یہ ساری یوتھ ہے اور اسٹوڈنٹس ہیں. اور آپ دیکھیں کہ دیکھیں نا, ہانگ کانگ فار ہانگ کانگرز, تو ایک عجیب و غریب قسم کا وہاں پہ ڈونٹ برین واش اور چائنا کے خلاف نعرے, اور چائنا کے اندر ہو رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کا ایک عجیب ہے. یہ دیکھیں, یہ لوگ, یہ موبائل ٹیلی فونس دیکھیں نا, رات کے وقت ہے, یہ موبائل ٹیلی فونس لے کے لوگوں نے لائٹس آن کی ہوئی ہیں. تو یہ ہانگ کانگ کا قصہ ہے. اب آگے یہ کیا رخ لیتا ہے, ایسا امریکہ بھی دیکھ رہا ہے, کیونکہ امریکہ تو بڑا ان کے ساتھ اکنامیکلی انوالو ہو رہا تھا. یہ نیا سیاپا کھڑا ہو گیا. اور یہ اب دیکھیں ہانگ کانگ, یعنی تصور کریں یہ چین ہے, یہ چائنا کے اندر ہو رہا ہے, جہاں پہ کمیونسٹ پارٹی یوٹیوب نہیں کھل سکتی, انہوں نے اتنا کچھ. اور لیکن بہرحال نظام ٹوٹ رہے ہیں, جو میں نے پہلے کہا تھا, چیلنج ہو رہے ہیں, لوگ آزادیاں مانگ رہے ہیں. یہ رات کا وقت ہے, لوگوں نے پھر موبائل فونس کھولے ہوئے ہیں, اور اب دیکھتے ہیں کہ ہانگ کانگ کا معاملہ کہاں جاتا ہے. لیکن چونکہ وہاں پر بھی ایک میسو دھرنا ہانگ کانگ میں شروع ہو گیا ہے, تو میں نے کہا اس کا بھی ذرا تذکرہ کر دوں کہ وہاں پر بھی کچھ پاکستان جیسے ملتے جلتے حالات ہیں. ڈاکٹر صاحب, ملکی دھرنوں کے حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہوں گی, لیکن بریک ہے. اب بڑی عید بھی آ رہی ہے, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انقلابی جو عید ہے وہ گھر جا کے اپنے, میں ملکی دھرنوں سے پہلے ایک, اگر آپ 30 سیکنڈ مجھے دے دیں, اوباما اور مودی صاحب کی میٹنگ ہو گئی ہے, بڑا زبردست کھانا, بڑا زبردست انہوں نے پلیٹ رکھ دی آگے وائٹ ہاؤس میں,
لیکن پھر اس کے بعد مودی صاحب جو ہے وہ روزے سے تھے, روزہ کیا مطلب وہ انہوں نے کھانا پینا چھوڑا ہوا تھا, گرم پانی انہوں نے پیا, لیکن اس میں ویجیٹیرین کھانا نہیں تھا. 9 لوگ بیٹھے اور انہوں نے کیم چو کر کے انہوں نے گجراتی میں بات کی, انہوں نے آگے تھینک یو, ہاں انہوں نے آگے سے تھینک یو کیا. ہلری سے وہ گلے ملی, ان کی وائف, وہ جان کیری صاحب بھی آ گئے, تو بڑا گڈی گڈی اور پھر ایک کمبائنڈ ایڈیٹوریل لکھا ہے تو انہوں نے وہ چھپا ہے ایگزیکٹلی. اب بریک لیں اور پھر پاکستان کے دھرنوں پہ آ جاتے ہیں کہ اب یہ دھرنے اٹھ رہے ہیں اور جلسوں کا بھی مڈ ٹرم اور جو سما ہے ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں, ہر پارٹی جلسے کر رہی ہے. بات کر لیتے ہیں ناظرین سے. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کریں گے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی ایکٹیویٹیز میں اچانک تیزی کیوں آ گئی ہے, کیا واقعی الیکشنز کی طرف جانے خورشید شاہ صاحب نے بھی مڈ ٹرم کی بات کی, ایسا انہوں نے کیوں کہا, اس پہ بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایسا کیوں لگ رہا ہے, کیا پیشن گوئی کی ہے ان کی جانب سے کی گئی ہے مڈ ٹرم الیکشنز کے حوالے سے؟ انہوں نے کہا کہ حق میں ہے لیکن ڈنڈے کے زور پہ نہیں کروانا چاہتے. نہیں دیکھیں, بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ خورشید شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے مڈ ٹرم کی بات کی کہ ہم گزارش کریں گے کہ مڈ ٹرم ہو. الیکشن کمیشن جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی اگلے الیکشنز اگر ہوں گے, پہلے تو یہ کہ الیکشنز کی ڈائنامکس کیا ہوں گی یہ طے نہیں. اصل میں صورتحال ایسی ہے نا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو یہ نہیں پتا کہ اگلے 4 یا 5 دن یا 48 گھنٹے 72 گھنٹوں میں کیا ہوگا, تو اس کی وجہ سے کنفیوژن ہے. مثال کے طور پہ پیپلز پارٹیوں کو پارٹی وائز لیتے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک طرح سے الیکشن دیکھ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ 2015 الیکشن کا سال ہوگا اگلا سال, اور ان کو یہ اندازہ ہے کہ کارکنوں سے دوبارہ ناراض کارکنوں سے رجوع کرنا چاہیے. بلاول بھٹو صاحب نے وہ معافی بھی مانگی کارکنوں سے, وہ اپنی ایکٹیویٹی شروع کریں, کراچی میں مزار قائد پہ جلسہ کریں, اور وہ غالباً یہ ان کا ہے کہ یہ مڈ ٹرم الیکشن کی طرف معاملہ جا رہا ہے. شاید اس لیے وہ کیونکہ عمران خان نے جلسے کر دیے تو پیپلز پارٹی کرے گی, جماعت اسلامی بھی اعلان کر رہی ہے جلسوں کا, عوامی تحریک طارق قاضی صاحب نے بھی کہا کہ وہ مختلف جگہوں پہ جائیں گے اور جلسے اب کریں گے, اور دھرنوں سے اٹھ کے وہ جلسے بھی. لیکن دھرنوں والا فیز اپنی جگہ رہ گیا, کیونکہ وہاں استعفا, یعنی الیکشن تو تب ہوگا نا جب میاں نواز شریف یا تو استعفا دیں گے یا استعفا دیں گے, یا وہ اسمبلی ڈیزالو کریں گے, مشورہ دیں گے صدر کو کہ اسمبلی ڈیزالو میں چاہتا ہوں کہ کر دی جائے, یا کوئی اور ایسا فیصلہ آ جائے گا جس کو میں کمپلسو انٹروینشن کہتا ہوں. اس کیس پہ بھی نظر رکھیں جو سپریم کورٹ سننے جا رہی 2 تاریخ کو, جس کی لارجر بینچ بیٹھ رہا ہے جس میں, اور وہ لارجر بینچ جو بیٹھ رہا ہے وہ جسٹس جواد خواجہ پہ مشتمل 3 رکنی بینچ بیٹھا تھا. تو اس کے بعد یہ بات ہوئی کہ یہ ایک بڑا بینچ بنے, اور وہ بینچ جو ہے وہ 2 تاریخ کو غالباً بیٹھے گا, وہ کرے گا, وہ اپلیکیشن جائے گی, اور اس کے بعد وہ کیس اس میں دیکھا جائے گا کہ یہ مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے, اس کے بعد اس پہ کاروائی شروع ہوگی. لیکن اس میں نظر رکھیں وہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے, اور وہ یہ ہے کہ 62-63 کے اکارڈنگ ٹو 62-63 وزیر اعظم نے جو بیان دیا اسمبلی کے اندر, قومی اسمبلی میں, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ثالثی کا کردار نہیں کہا فوج کو, فوج کی طرف سے اس بات کی تردید ہو گئی, آئی ایس پی آر کی طرف سے تردید ہو گئی. اور ایک رات پہلے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی ملاقات ہوئی عمران خان سے اور طارق قادری صاحب سے, اور اس بنا پہ ہوئی جس بنا پہ انہوں نے کہا کہ مجھے وزیر اعظم کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ ثالثی کا کردار ادا کریں, اور انہوں نے یہ بھی کہا بقول عمران خان کے اور بقول طارق قادری صاحب کے, اس میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے جنرل ظہیر, اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم استعفا نہیں دیں گے. یعنی فوج نے ایک ثالثی کا رول ادا کرنے کی کوشش کی. وزیر اعظم نے اگلے دن خورشید شاہ صاحب نے جب, اور پارلیمنٹ میں جب ہنگامہ ہوا تو وزیر اعظم نے کہا میں نے تو نہیں کہا. اچھا, اس کے بعد اب یہ کیس چلا گیا سپریم کورٹ میں, اب جس کا ریکارڈ ہوگا, بگنگ ہوگی, سب کچھ ہوگا, بگ ہوئے ہوں گے, ریکارڈنگز ہوں گی, معاملات کوئی نوٹ ٹیکنگ ہوئی ہوگی, اگر آرمی چیف سے کہا نہیں کہا, کیونکہ آئی ایس پی آر نے اس کی تردید کر دی فوراً کہ جی ہم سے تو کہا تھا, حکومت نے کہا تھا تو ہم اس میں آئے تھے, لیکن اس کے بعد پھر فوج پیچھے ہو گئی کیونکہ وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا. اچھا, وہ اب اس کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر, اور وہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ کیا وزیر اعظم, کسی ایک نے تو غلط بیانی کی, یا تو آئی ایس پی آر کی طرف سے غلط بیانی ہوئی ہے یا ان کی طرف سے ہوئی ہے, کسی ایک طرف سے ہوئی ہے, تو وزیر اعظم کے اوپر آئی ایس پی آر تو الیکٹڈ نہیں ہے نا, آئی ایس پی آر کی طرف سے تو الیکٹڈ, بلکہ ان کی طرف سے تو کئی دفعہ تردید بھی آتی ہے مختلف باتوں کی, تو وہ, لیکن یہاں پر 62-63 لگ گیا کہ جی آپ ذرا وضاحت کریں کہ آپ نے جھوٹ بولا یا سچ بولا, آپ نے کہا تھا آرمی چیف کو یا نہیں کہا تھا, تو وضاحت کریں, کیونکہ آئی ایس پی آر نے اس کی وضاحت کر دی.
تو یہ کیس بڑا امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب اگر وہاں گلٹی پروف ہو جاتے ہیں, اگر نااہل ہو جاتے ہیں, فرض کریں تو پھر یہ سارا معاملہ تو ختم ہو جائے گا, دھرنوں کا جو ڈیمانڈ ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ دیکھیں معاملات اسٹریچ آؤٹ ہو گئے, جب بہت کھنچ جاتی ہے نا کوئی بھی چیزیں, کوئی بھی جب چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ معاملہ بڑا کھنچ گیا, اس کو بہت جلدی معاملے کو حل ہو جانا چاہیے تھا. یہ جو 4 سیٹوں کی بات عمران خان نے کی تھی اس وقت حل ہو جاتی, یہ ماڈل ٹاؤن نہیں ہوتا. دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک مریض کو جو کوما میں پڑا ہو آپ وینٹیلیٹر پہ ڈال دیں, تو وینٹیلیٹر پہ ڈلا رہے تو ایک خاص موقع پہ آ کے جب یا تو اس کی کلینکل ڈیتھ بھی ہو چکی ہو, اس کی کلینکلی ڈیتھ ہو چکی ہو, نہ اس کو برین کام کر رہا ہو, نہ لیور کام کر رہا ہو, نہ کڈنیز کام کر رہے ہو, نہ اس کے واپس آنے کے چانسز ہوں, تو پھر اس کے بعد ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ ہم اس سے ہٹا لیں وینٹیلیٹر کو. ایسے ہی ہوتا ہے نا, ہم کسی اور کو لگاتے ہیں کیونکہ پھر وہ پرمیشن لیتے ہیں جا کے ریلیٹو سے کہ جی رشتے داروں سے پوچھتے ہیں جا کے کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ کائنڈلی اس کے بچنے کے چانسز تو نہیں, تو کیا یہ اگلے, کیونکہ وینٹیلیٹر کسی اور مریض کے لیے چاہیے ہاسپٹل میں, تو آپ ذرا سائن کر دیں کہ آپ اجازت دیتے ہیں ہمیں کہ ہم اس مریض سے وینٹیلیٹر ہٹا دیں. مسئلہ یہ معاملہ بہت کھنچ گیا ہے, اب یہ پورا سسٹم ایک وینٹیلیٹر کے اوپر پڑا ہوا ہے. اب یا تو وہ مریض زندہ ہو جائے دوبارہ جس کا نام حکومت ہے اور اسرٹ کرے اپنی ریٹ بحال کرے, اپنے آپ کو اسرٹ کر کے دھرنا ختم ہو جائے, کہیں ڈیڈ لاک ختم ہو, گورنمنٹ آ جائے واپس. اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو آئے ہوئے 24 گھنٹے سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, لیکن وہ پبلک کے لیے بھی زیادہ اپیئر نہیں ہوئے. تو اب وہ مشاورت کریں اپنے رفقا کے ساتھ اور ایک پراپر اتھارٹی کے ساتھ اسرٹ کرے حکومت. اس وقت صورتحال وہ ہانگ کانگ والی بنی ہوئی ہے کہ ہانگ کانگ میں آکوپائی, جیسے آکوپائی ہانگ کانگ گئے سے آکوپائی اسلام آباد ہو گیا, اب باقی شہر بھی آکوپائی ہونے شروع ہو گئے. اور یہ گو نواز گو یا عمران خان کے اگینسٹ یہ کوئی اچھا تاثر نہیں جا رہا. ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ نظام جب ہلتا ہے نا کسی ملک کا, جب اسٹیٹس کو ٹوٹتا ہے تو اسٹیٹس کو سب سے زیادہ اگر کوئی تحفظ ملتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ دیتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کبھی کسی بھی ملک کی نہیں چاہتی کہ آپ اتنا زیادہ, وہ کہتے ہیں نا ڈونٹ راک دا بوٹ, پورا سسٹم ہی ہٹ جائے. یعنی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وی آئی پی کلچر ختم ہونا چاہیے, کل کو لوگ کہیں گے یار یہ ایئرپورٹوں سے لاؤنج ہی ختم کر دو سارے, یار یہ 5 اسٹار ہوٹل کیوں کھلے ہوئے ہیں, یار یہ یہاں پہ بزنس کلاس کیوں چل رہی ہے ایئر لائنس کے اندر. مطلب آپ اس لیول تک لے کے جائیں کہ اسٹیٹس کو کچھ حد تک تو ہلے, مگر ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی معاملے ہاتھ سے نکل جائے, کہ آپ لوگوں کو اتنا زیادہ شعور آنا شروع ہو جائے, لوگ ایسا جی آرٹیکل یہ بھی ہوتا ہے, آرٹیکل یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی نہیں ہوگا, پھر یہ بھی نہیں ہوگا, پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے, پھر ایسا دیکھیں نا مثال کے طور پہ یہ جیسے بجلی والی بات ہوئی, بلوں والی, لیکن الٹیمیٹلی بل دینے پڑے, کیونکہ اگر آپ بل نہیں دیتے تو بجلی کٹ جائے. نہیں بجلی نہیں, میں اگر بجلی کا بل نہیں دیتا تو میں 62-63 میں بھی فارغ ہو جاؤں گا نا. وہ 62-63 جو آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بجلی کا بل دینا ہے. دیکھیں نا یہ عجیب, اس بل باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ مجھے پانی بجلی کے بل دینے ہیں, اگر میں نہیں دیتا تو میں بھی 62-63 میں آگے میں بھی الیکشن سے فارغ ہو جاؤں گا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بڑی سنجیدگی سے دیکھنا ہے کہ ہم نے کہاں جا کے اس پورے معاملے کو کہاں جا کے ختم کرنا ہے. لوگوں میں شعور آ گیا بہت زیادہ, لیکن لوگوں کو کتنا شعور دینا ہے یہ بھی ضروری ہے. یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو یعنی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور سیاستدانوں کے لیے اور آپ کی ایلیٹ اشرافیہ کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ بھائی لوگوں کو ایک حد تک شعور دو, اس سے زیادہ نہ دے دو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شعور ہی گلے پڑ جائے. قائمہ کمیٹی میں بھی بات ہوئی ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, وہ قائمہ کمیٹی خاک بات کرے گی, وہ باہر چپڑاسی جو چائے سب کر رہا ہے وہ کہے گا یہ قائمہ کمیٹی کیوں بیٹھی ہے, اس کو اٹھاؤ. دیکھیں نا آپ نے لوگوں کو ایک حد تک, آپ کی اشرافیہ, آپ کی ایلیٹ, آپ کا میڈیا ایک حد تک تو کہہ سکتے ہیں وی آئی پی کلچر نہیں ہونا چاہیے. او بھائی خدا کا واسطہ, یہاں پہ ہمارے میڈیا کے دوست اپنے ساتھ 15 گاڑیاں گارڈ دے کے چل رہے ہیں, دیکھیں نا وہ بھی, اور کئی تو سیکورٹی کی وجہ سے کئی پروٹوکال بھی, کئی کو بھرم بھی ہے نا کہ بھرم رکھا ہوا, اتنے بڑے جی ٹی وی پرسنالٹی ہیں تو وہ بھی گاڑیاں ان کے پیچھے چل رہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس پورے کے پورے رولے کو, آپ کی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں جائے گی نا کہ بالکل ہی معاملہ ہاتھ سے نکل جائے. آپ کی اسٹیبلشمنٹ ملک چلانے کے لیے کیا جائے گی. اچھا اس سے پہلے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کروں, وہ آج معاہدہ سائن ہو گیا افغانستان میں, معاہدہ سائن ہو گیا. جناب اشرف غنی صاحب اور جناب عبداللہ کی جو نوزائیدہ انفینٹ گورنمنٹ تھی, بیبی گورنمنٹ, جس کو 24 گھنٹے ہوئے تھے آئے ہوئے, انہوں نے آتے ہی پہلا نیک کام کیا کہ انہوں نے اسٹریٹجک وہ بی ایس اے سائن کر دیا. اچھا وہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ امریکیوں کا مسئلہ حل ہو گیا, انہوں نے شکر خدا کا. لیکن میں یہ سوال کرنا چاہوں گی اس سے افغانستان کو کتنا نہیں اس سے ہمیں کیا ہوگا بھائی, ہمارا کیری لوگر دیکھیں نا, ان کا بجٹ بھی کم ہونے جا رہا ہے, ان کا بجٹ کم ہو رہا ہے نا. پہلے ان کا جو وار بجٹ تھا وہ 85 ارب تھا, اب وہ 58 ارب مانگ رہے ہیں اگلے سال کا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بجٹ بڑھا دیا جائے کیونکہ یہ سیریا میں اور عراق کے اندر
اسلامک اسٹیٹ کے اگینسٹ انہوں نے کاروائی شروع کر دی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں $7 ملین a day خرچ ہو رہا ہے. لیکن بات یہ ساری کہ وہاں کا بجٹ بھی کٹے گا، اور اگر یہ وڈرال ختم ہوتا ہے 9,800 فوج رہ جاتی ہے وہاں پہ، جو کہ 2 بیسز میں رہے گی، کابل میں اور بگرام میں، تو آپ کا کیری لوگر بھی ریویو ہوگا یا رہے گا یا نہیں رہے گا، اور آپ کا کولیشن سپورٹ فنڈ بھی سوال کا نشان ہے نا. وہ جنگ ختم ہو رہی ہے، افغانستان سے ڈائیورٹ ہو رہے ہیں وہ مڈل ایسٹ کی طرف. تو سوال یہ ہے کہ ان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، اور آپ کی اکانومی جو میلٹ ڈاؤن ہو چکی ہے، ٹوٹل میلٹ ڈاؤن ہو گئی ہے، تو اب آپ نے آگے کیسے چلنا ہے یہاں سے؟ اور اس کے لیے مڈ ٹرم الیکشنز یا موجودہ گورنمنٹ یا کوئی سیٹلمنٹ یا کر رہے ہیں نہیں ہے؟ میں آپ سے آپ دیکھ لیں تو میں اس کو بتاتا ہوں آپ کو کہ میں. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملات مڈ ٹرم کی طرف جا رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے پھر آتا ہوں سیاست پہ. آپ نے گلیٹن کا نام سنا ہے؟ گلیٹن، یہ ایک فلموں میں آپ نے شاید دیکھا ہو، یہ تصویریں دیکھی ہوئی. وہ فرانس کے اندر وہ ایک بڑا سا چھرا اوپر سے آتا تھا اور ایسے کر کے گردن کو کاٹتا تھا، وہ گردن الگ ہو جاتی تھی. وہ ایک لکڑی کے اوپر وہ گردن کاٹنے کے لیے گلیٹن سنا ہوگا آپ نے، دیکھا ہوگا فلموں میں. ایسی گردن کٹ جاتی تھی اور وہ سر ادھر گرتا تھا اور آدمی کا دھڑ ادھر گرتا تھا. یہ گلیٹن جو ہے نا، یہ ایک ڈاکٹر کا نام تھا، ڈاکٹر گلیٹن. ڈاکٹر گلیٹن جو تھے وہ فرانس میں انہوں نے ایک طریقہ نکالا تھا کہ کسی طرح سے بغیر درد کے پھانسی لگ جائے، گردن کاٹی جائے. کیونکہ چاقو سے یا تلوار سے جب سر قلم ہوتا تھا تو اس میں ذرا پرابلم ہو جاتی تھی کبھی کبھی. جیسے آپ نے دیکھا نا قربانی کے لیے جانوروں کو چھری کند ہو گئی، تو انہوں نے طریقہ یہ نکالا کہ وہ ایسے کر کے گردن نیچے رکھیں اور گلیٹن اوپر سے گرے تو اور گردن الگ ہو جائے بغیر کسی درد کے. تو وہ ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر گلیٹن وہاں کے ایک ڈاکٹر تھے. اچھا، لیکن وہ ڈاکٹر جو تھے وہ اس کا نام مشہور ہو گیا کہ گلیٹن. اصل میں وہ ڈاکٹر کا یہ تھیسس تھا کہ بغیر درد کے، بغیر تکلیف کے پھانسی لگنی چاہیے، یہ قلم ہونا چاہیے، سر قلم ہونا چاہیے. اینی وے میں کچھ نہیں بتاؤں. یہ فرانس میں جب ہوا نا یہ انقلاب فرانس، تو انقلاب فرانس میں جو لوئی پنجم صاحب تھے، وہ جو بادشاہ تھے، بادشاہ سلامت، انہوں نے خوب پیسے ویسے جمع کر کے وہ شاہی بگی بنائی اور ٹیکس کلیکٹ ہو. شاہی بگی وہ 10 لاکھ پاؤنڈ اس وقت بہت بڑی رقم تھی. وہ شاہی بگی بنی اور اس میں وہ جاتے تھے، اور پورے جو فرانس میں وہاں پہ اتنے گداگر ہو گئے کہ ایک سال کے اندر انہوں نے کوئی 75,000 گداگروں کو پکڑا. لوگ چیختے رہتے تھے اور وہ بادشاہ سلامت پہ اثر ہی نہیں ہوتا. آس پاس لوگ کہتے تھے ایسے ہی سر فضول چھوڑ دیں، یہ ایسے ہی فضول لوگ ہیں سارے. جب آخر میں آخری جو مناظر ہیں انقلاب فرانس کے وہ یہ ہے کہ جب لوئی پنجم کو نکالا انہوں نے، عوام نے کھینچ کے محل سے، تو اسی شاہی بگی میں بٹھا دیا. وی آئی پی کلچر، لوگوں نے پکڑ کے اسی بگی میں بٹھا دیے، شاہی بگی میں. اور جب مقتل گاہ کی طرف لے گئے تو وہاں پہ گلیٹن کے آگے بادشاہ کی گردن لگا دی اور گلیٹن اوپر سے گرا. وہی گلیٹن جو ڈاکٹر گلیٹن نے بادشاہ کے کو سجیسٹ کیا تھا کچھ عرصے پہلے کہ جی اس طرح مارنا چاہیے لوگ، اسی گلیٹن کے اندر گردن آئی، بادشاہ کی گردن گئی. وہاں پر ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ، جیسی گردن گئی تو وہاں پہ ایک فقیر کھڑا ہوا تھا، ایک بھکاری جس کو پکڑا تھا کچھ عرصے پہلے وہاں کے لوگوں نے، اور پھر جب انقلاب آ گیا تو وہ نکل کے باہر آ گیا. اس نے بادشاہ کے خون پہ ایسے انگلی رکھی اور چکھا خون، اور خون چکھنے کے بعد اس نے زور سے نعرہ لگایا جو تاریخ میں لکھا گیا نعرہ. اس نے کہا یہ بادشاہ کا خون تو بالکل ہم لوگوں کے خون جیسا ہے، اس خون کے تو بالکل ویسے ہی ہے، ذائقہ تو بالکل ویسے ہی ہے. اور بادشاہ کو جب لے جا رہے تھے وہاں مقتل گاہ کی طرف، بادشاہ اس وقت بھی ایک دوسرے مطلب بادشاہ لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ یہ اتنے سارے لوگ یہ میرے مخالف لوگ ہیں. اس بادشاہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس کے جو مصاحب تھے سارے، انہوں نے کہا ہوا تھا کہ سر یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، مظاہرہ ایسے ہی کر کے فارغ لوگ ہیں، یہ آپ کا اقتدار جو ہے وہ قیامت تک رہے گا، آپ ہمیں جو موجود رہیں گے، آپ کی زبردست ریٹ ہے، کچھ نہیں ہوگا. تو بادشاہ مقتل گاہ تک جاتے ہوئے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ واقعی انقلاب آ گئی، کون سے لوگ ہیں یہ بھک منگے بھکاری مجھے پتھر مارتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں اور مجھے میرا سر قلم ہوگا. بات یہ کہ لوگوں کو یقین نہیں آتا. ہمارے ہاں حکمرانوں کو آخری منٹ تک، چاہے وہ قذافی ہو، صدام ہو، ہٹلر ہو، لوئی ہو، ہمارے حکمران ہو، آخر وقت تک انہیں یقین ریئلٹی سے وہ اتنا دور ہوتے ہیں، اور بیچ میں ان کے ایسے قصیدہ خواں بیوروکریٹ دائیں بائیں لوگ، وہ چاہے کوئی لیڈر ہو، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو، چاہے گورنمنٹ میں، اسے یقین ہی نہیں آتا ریئلٹی کا. وہ خبر بھی وہی پڑھتے ہیں جو ان کی تعریف میں خبر ان کے سامنے فائل آ جاتی ہے. صبح سر آپ کے فیور میں اتنی خبریں چھپی ہوئی ہیں آج اخبار میں، جو آپ کے مخالف ہیں وہ ایسے ہی ہیں سر، وہ لفافہ لے رہے ہیں کسی اور پارٹی سے، یعنی وہ اس طرح کر کے وہ بادشاہ گول مول ہو جاتا ہے، یا جو بھی آپ کا حکمراں گول مول ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ ملک آپ کا ایک چینج کی طرف جا رہا ہے خود بخود. وہ چینج حکومت کو کرنا پڑے گا.
پرویز رشید صاحب ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کا خورشید شاہ صاحب کی ذاتی رائے ہے. ایک تو پیپلز پارٹی میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ ہر آدمی کی ذاتی رائے نکلتی ہے بعد میں, چاہے وہ خورشید شاہ ہوں, چاہے وہ قاہرہ صاحب ہوں, وہ سب بیان آ جاتے ہیں بعد میں, وہ ذاتی رائے نکلتی ہے کہ ہماری رائے نہیں ہے, ذاتی رائے. تو وہ فی الحال وہ بات یہ ساری کہ خورشید شاہ صاحب کی ذاتی رائے ہے, قاہرہ صاحب کی ذاتی رائے ہے. قاہرہ صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ میرا خیال ہے الیکشن ہونے چاہیے لیکن میری ذاتی رائے ہے. لیکن خورشید شاہ صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں, مگر ان کی ذاتی رائے ہے. بھائی ذاتی رائے بھی تو ہے نا, ایک اپوزیشن کے طور پہ ہوں میں, ایک میں پارٹی کا کارکن ہوں, ایک میں کئی ہے نا, تو ذاتی رائے ہو گئی. لیکن فی الحال پھینک دیا آپ نے کہ جی میڈم کا مشورہ دوں گا لیکن میری ذاتی رائے ہے, پارٹی کی رائے کچھ اور ہے, وہ قاہرہ صاحب کچھ اور کہیں گے. وہ تو یہ سارے اصل میں ایک کنفیوژن ہے. ایک بات جو ہے وہ تحریک انصاف کو میرا خیال سے وہ ٹائم آ گیا کہ اب سمجھیں, کیونکہ اب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ٹائم لائن یہ نہیں کیا, واٹ نیکسٹ. تحریک انصاف سے بھی پوچھ رہے ہیں, طاہر القادری صاحب سے بھی پوچھ رہے ہیں, حکومت سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ یہ کب تک آپ ایسے بیٹھے رہیں گے اور آپ بالکل زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد والا حساب ہے, وہ ادھر بیٹھے ہیں وہ ادھر بیٹھے. یہ کیسے ہوگا کہ ملک اس میں ملک کی معیشت جاری ہے. جو میں نے پہلی بات آپ سے کہی تھی کہ یہ جب افغانستان کے اندر سائن ہوا ہے, ایگریمنٹ تو صرف اس لیے سائن ہوا ہے کہ انہوں نے کہا امریکی پیسے نہ بند ہو جائیں کہیں, اور امریکنز اپنا 58 بلین کر کے 85 کی جگہ وہ 58 بلین اگلے سال مانگ رہے ہیں کانگریس سے, حکومت مانگ رہی ہے اوباما کی. لیکن وہ کٹ کر کے اب جا رہے ہیں مڈل ایسٹ کی طرف, فوکس ہو گئی مڈل ایسٹ ان کا, جہاں جنگ چھڑ گئی دولت الاسلامیہ کے ساتھ. اب معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کا کولیشن سپورٹ فنڈ کیسے ہوگا, آپ کا کیری لوگر بل کیسے ہوگا, آپ نے دنیا کے ساتھ انگیج کیسے ہونا ہے, کیسے, اور اس پورے کی پوری سوچ اور فکر جو لوگوں کے اندر آ گئی ہے, اس کو آپ کی اسٹیبلشمنٹ میں پالیٹیشینز بھی ہوتے ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ فوج نہیں ہوتی, اس میں بیوروکریسی بھی ہے, آپ کے بڑے انٹرپرینورز بھی ہیں, اس میں بڑے بڑے جوائنٹس بھی ہیں جو بزنس کرتے ہیں. وہ اس بات سے گھبرا رہے ہیں اور گھبرانا چاہیے کہ اس معاملے کو جلدی کسی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں لا کے ٹھیک ٹھاک کر دیں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ ایک فقیر کھڑا ہو کے خون چکھ رہا ہو بعد میں آخر میں کہ یار اس کا خون تو بالکل میرے جیسا تھا, یہ بادشاہ کا جو خون تھا یہ تو بالکل میرے طرح کا ذائقہ تھا, کہ اتنا زیادہ معاملہ ہاتھ سے نہ نکل جائے. ریاست کی ریٹ آپ کے پہلے چیلنج ہے, گو نواز گو کے نعرے لگ رہے ہیں, کہہ کوئی اور لگنے شروع ہو جائیں گے, تصادم ہوگا. اس کو کیسے آپ نے شیپ دینی ہے اور کتنی جلدی دینی ہے. میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے, سیاستدانوں کے لیے بھی جو نعرے لگا رہے ہیں نا, ان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ بھی شعور دیں, اتنا زیادہ نہ دے دیں کہ کل کو لوگ پتہ چلا کہ انہی کے پیچھے لگ گئے کہ بھئی 1 منٹ ذرا آپ کیا کر رہے ہیں, بھائی ذرا آپ بھی رکیں 1 منٹ, یہ آپ بزنس کلاس